अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खुशखाश होंगे और क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है और जिस तरह के हमने देखा कांटेदार मुकाबला हुआ है स्पेन वर्सेस फ्रांस के दरमियान, जहां पहले सेमीफाइनल में जो है स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है और आज दूसरा जो सेमीफाइनल है वो भी देखने में आएगा और उसका जो मुकाबला होगा, आपको पता है कि राइवल्स हैं अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, और वो मुकाबला जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मुकाबला जो देखने में आएगा। और अब देखना ये है कि फाइनल की दौड़ में कौन आगे आता है। जिस तरीके से पहले भी देखा कि ये फतह जो है स्पेन ने 16 साल बाद पहली मरतबा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। सच अ हिस्टोरिक मोमेंट। और आखिरी बार स्पेन ने 2010 में जनूबी अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के फाइनल में नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर आर्मी चैंपियन बना था। दूसरी जानब अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की मुसलसल तीसरी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी ख़त्म हो गई हैं। अब वो तीसरी पोजीशन के लिए मैच में शिरकत करेंगे। तो स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तमाम टीमें जो हैं वो इस वक्त फाते इसलिए भी हैं क्योंकि खेल रही हैं अपनी जगह बनाने के लिए फाइनल्स में। फ्रांस जो है ऑफ कोर्स वो बैकआउट हो गया है, वो तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेलेगा। और इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना का जो मैच है उसमें शायकीन फुटबॉल की नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं कि कौन जीतेगा मैच, तो कौन इस वक्त फाइनल में जाएगा जो कि स्पेन के ओपोनेंट खेलेगा। व्यूअर्स, बात यह है कि इट्स अ डिसाइसिव मोमेंट और ये डिसाइसिव स्टेज होती है जहां वर्ल्ड की, दुनिया की बेहतरीन टीम्स जो हैं वो परफॉर्मेंस देती हैं। आपने जिस तरह देखा कि स्पेन की अगर हम बात करें, जिसकी डोमिनेंसी हमने देखी है, मिकाइल और इज़ाबेल ने जो ओपनिंग स्कोरिंग मैच जो देखा और इसमें पेनल्टी फर्स्ट हाफ में करके जो है गोल दागा। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पेड्रो पोरो की, जिसने ये जो विक्ट्री है, ये जो विक्टोरियस मोमेंट है, ये स्टील किया, जिसमें सेकेंड हाफ में जाके जो है ब्रिलियंट गोल किया है। और इसके साथ साथ हम कैसे भूल सकते हैं यंग सेंसेशन लामीन यमाल को, जिसने पहली मरतबा शोकेस करते हुए अपनी स्किल का मुजाहरा किया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसने वाकई ट्रबल किया फ्रांस को, और स्पेन के जो काबिल प्लेयर्स थे वो सामने आए हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि बहुत ज़्यादा अपसेट्स भी हुई हैं और इमर्जिंग टीम्स जो हैं वो ऊपर आई हैं, जो कि हमेशा से ही डोमिनेंट टीम्स थी। उनका खेल जो है, उन्होंने जिस तरह खेल का मुजाहरा किया वो भी हमारे सामने है। रोनाल्डो की जो डिफीट है पोर्चुगल की तरफ से, वो भी उसने भी फैंस को बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से मद्धम कर दिया है। वो जो फ़ैन मोमेंट था रोनाल्डो वर्सेस मेसी, वो हमेशा से एक राइवल रहा है और मेसी की जो से है वो बढ़ गई है। रोनाल्डो जो है इस वक्त बाकी ये कहा जा रहा है कि वो ये उनकी करियर का आखिरी जो है वो वर्ल्ड कप होगा। तो हम इस तमाम पूरे फीफा फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की शमूलियत तो नहीं है, मगर पाकिस्तान की जो फुटबॉल है वो वाकई काबिल सताइश भी है कि दुनिया में पाकिस्तान के फुटबॉल जो है वो सराहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से। मौजूद हैं पाकिस्तान के कौमी फुटबॉलर सादुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साद, हाउ आर यू? Walaikum salam. I'm fine. Hope you're doing great. Good morning. We are doing great and good morning, but we want Pakistan to do great as well. For sure, we want, inshallah, with the passage of time, Pakistan will qualify to World Cup, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप पहले ये मुझे बताएं कि स्पेन के इस तारीखी कामयाबी को आप कैसे देख रहे हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पेन। और ऐसे प्लेयर्स इमर्ज हुए हैं, नए इमर्जिंग टैलेंट ने अपने खेल का मुजाहरा दिखाया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए स्पेन ने ओवरऑल स्टार्ट से ही डोमिनेट किया है फ्रांस के ऊपर, एंड इफ आई वुड से कि स्पेन कुक्ड फ्रांस एट एवरी जोन ऑफ द पिच। आप यकीन करें वो स्पेन नहीं रहा जब हम कह रहे थे कि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे वो मुश्तमिल हैं, और वो नजर नहीं आए एम्बापे, वो लिसे, डिम्बाले को, जितने भी उनके स्टार प्लेयर्स थे इन फ्रंट, जो हम कह रहे थे कि बहुत ही क्रिएटिविटी है, वो प्लेयर्स
ایسے لگ رہے تھے کہ کچھ نارمل پلیئرز ہیں, اور یقیناً ایز اے ٹیم اور اسپین نے یہ ثابت کر دیا کہ ایز اے ٹیم یہ ٹیم گیم ہے, اور ایز اے ٹیم جو بھی کھیلیں گے وہی جو ہے ڈومینیٹ کریں گے, اور ایز اے ٹیم انہوں نے ڈومینیٹ بھی کیا ہے. اور اوور آل فرسٹ منٹ سے لے کر 94 منٹ تک اگر ہم ایکسٹرا نمبرز بھی ڈال دیں تو یقیناً اسپین نے ان کے اوپر ڈومینیٹ کیا ہے. اور ان کی جتنی بھی 4 لائنز اگر وہ کہیں کہ وہ 4-3-2-1 سے کھیل رہے تھے, آپ یقین کریں کہ وہ 3 لائنز جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے تھے فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ. سو یقیناً کریڈٹ گوز ٹو اسپین, اینڈ اسپین کو یقیناً ہم کنگریچولیشنز کہتے ہیں فائنل پہنچنے پر. اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایز اے ٹیم گیم ہے, اور ہم نے ایز اے ٹیم پرفارم کیا ہے, اور ایز اے ٹیم بالکل آپ بالکل ساتھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فرانس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آف کورس اسپین کے ایمرجنگ پلیئرز ہیں, لیکن فرانس کے بعد امباپے ہے, ڈیمبلے تھے, تو ایسے پلیئرز کیوں نہیں ایمرج ہوئے؟ دے ور ناٹ ایمرجنگ پلیئرز, دے ور لائک ٹیلنٹڈ پرفارمرز, کی پلیئرز تھے ان کے. تو بالکل, جو میں نے خاص کر انالائز کیا ہے لاسٹ نائٹ, جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ دیکھیں یہ ٹیم گیم ہے. اگر آپ نے پریس کرنا ہے, ایز اے ڈیپینڈ کرنا ہے دوسری ٹیم کو, تو تب بھی آپ کو ایز اے ٹیم ڈیپینڈ کرنا ہوگا, اور اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے تو ایز اے ٹیم اٹیک کرنا ہوگا. جو میں نے آبزرو کیا ہے پہلے 15 منٹس میں, جیسے سٹارٹ ہوا ہے اس سے 15 منٹس میں نے آبزرو کیا وہ انڈیویجولی پریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جتنی بھی ان کی انرجی تھی وہ انرجی جو ہے وہ انڈیویجول پریسنگ سے ان کی انرجی ضائع ہو گئی. تو کیسے پھر آپ جب آپ کے پاس پھر بال ہوں گے تو کیسے آپ لنک اپ ہوں گے اپنے ٹیم کے ساتھ؟ تو آپ نے مجھے نہیں لگا کہ وہ جو خاص کر امباپے اور اولوسے اور دیمبالے جو ہیں وہ اگر پریس کر رہے تھے ان کے ساتھ ٹیم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لنک نہیں ہو پا رہے تھے, یا اگر وہ بھی پریس کر رہے ہیں ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اگر پریس کر رہا ہوں تو میری کورنگ اور میری سپورٹ اور کمپیکٹنس کہاں ہے. تو یہ تو پرنسپلز آف ڈیفینڈنگ ہے. اگر آپ کو پریس کرنا ہے ایز اے ٹیم تو آپ کی پریسر جو ہے وہ ان کے پیچھے کور ہوگا, کور کے پیچھے بیلنس ہوگا, بیلنس کے ساتھ پوری ٹیم جو ہے وہ ایز اے کمپیکٹنس اس کو پریس کریں گے. تو وہ ایک پریسنگ جو ہے وہ انڈیویجولی جو ہے وہ پریس ہو رہے تھے, اور ایز اے ٹیم انہوں نے پریس نہیں کیا جہاں سے وہ لے کر رہے تھے. اچھا, اسپین کے ڈیفینڈرز کو اور گول کیپرز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آف کورس ڈیفینڈرز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جی بالکل, دیکھیے گول کیپرز اور ڈیفینڈرز, خاص کر جو ان کی گول کیپرز اور ڈیفینڈرز تھے انہوں نے بہت ہی تھرو پاسز کھیلنے کی کوشش کی ہے. اور ایون یہ پلینگ, یہ جو ان کی سٹائل آف پلے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیک سے سٹارٹ کرتے ہیں, اپنے ٹرو سینٹرل سے کھیلتے ہیں, اینڈ دین وہ کوشش کرتے ہیں کہ گیٹ پاس کرے جو اپوننٹ لائن ہے وہ مڈ فیلڈ تھرڈ میں انٹر ہوتے ہیں. مڈ فیلڈ تھرڈ میں آلریڈی ان کی 2 فل بیکس ہیں, وہ اسٹپ اپ کرتے ہیں, مڈ فیلڈ کے لائن میں آ جاتے ہیں کوکوریلا اور پارلو. سو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے مڈ فیلڈ کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور کل بھی یہی دیکھنے کو ملا ہے. ان کو ڈومینیٹ بھی کیا, اگر پریس کیا تو مڈ فیلڈ نے پریس کیا, اگر انہوں نے بال پوزیشن کیپ کرنے کی کوشش کیا تو وہ تب بھی مڈ فیلڈ نے کیا ہے. تو مڈ فیلڈ واز دا کی فار اسپین. مڈ فیلڈ نے یقیناً ان کو بالکل لنک اپ, ان کی جو میں نے پہلے سٹارٹ میں اس کو مینشن بھی کیا ہے کہ وہ اگر اسٹرگل بھی کر رہے تھے, وہ اگر اسٹرگل کر رہے تھے کہ ان کی لنک اپ نہیں ہو رہا, ڈیفینس کی مڈ فیلڈ کے ساتھ لنک اپ نہیں ہو رہا, مڈ فیلڈ کا اسٹرائکر کے ساتھ, وہ سارا ریزن جو ہے وہ اسپین کی مڈ فیلڈرز تھیں اور ان کے ڈیفینڈرز تھے, کیونکہ وہ ایک ایز اے ٹیم ہو کے وہ کھیل رہے تھے اور مڈ فیلڈ کو ڈومینیٹ کر رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے وہ جو ایریا ہے مڈ فیلڈ ایریا, خاص زون 2 اور زون 3, اس پر پاپولیٹ کر رہے تھے, بال پوزیشن کو کیپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے ڈومینیٹ بھی کیا اور بال کیپ کرنے کی کوشش بھی کی ہے, اس لیے وہ فرانس جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیم ہے 2010 کی جو چیمپئن ٹیم ہے اس کی یاد دلا رہی ہے یا اس کے قریب تک ہے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ گولڈن جنریشن ہے, یہ انڈر 17 انڈر 16 سے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں پچھلے 14-15 سال سے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جتنی بھی لیجنڈز 2010 میں کھیل رہے تھے, چاہے فیگو تھے یا اس میں بہت سارے اور وہ اپنا ان کے جو گول کیپرز تھے وہ بہت سارے لیجنڈز پہ مشتمل پلیئرز تھے اس پہ. تو وہ یقیناً یہ جو خاص کر یہ جو گروپ بنی ہوئے ہیں یہ گولڈن جنریشنز ہیں, اور بہت سارے ٹیلنٹ پہ مجھے ان کی کمبینیشن بھی بنی ہے, ایک کمبینیشنز ہوتی ہیں ٹیم کی وہ بھی بنی ہے, کیونکہ یہ خود سب جو ہے وہ ٹوگیدر ہو کے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں 17-19-21 سے. اور پھر فور شور یہ جو لاسٹ 2018 یورو کپ میں انہوں نے ٹوگیدر ہو کے وہ بھی جیتا ہے انہوں نے, اور میرا خاص 2022 میں بھی یورو کپ جیتا ہے. تو آئی مین کہ یہ وہ گروپ ہے, گولڈن جنریشن ہے, انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر کے آ رہے ہیں.
اچھا فرانس تیسری پوزیشن کے لیے میچ کھیلے گا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آف کورس مایوسی تو ہے ان کو, مگر پھر بھی کہتے ہیں نا کسی ایک نے تو جیتنا ہی ہوتا ہے. جی بالکل, دیکھیں فرانس نے یقیناً مجھے لگ رہا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے اپنے فینس کو, اپنے کنٹری کو ہارٹ کیا ہے, یہ ضرور یہ لوگ خود بھی ہارٹ ہوں گے اور ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ 90 منٹس تک امباپے کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایون ان کی جو اسپیکٹیٹرز کراؤڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو جو اسپیکٹیٹرز تھے وہ بھی پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ خود بھی آرٹ ہو گئے, یہ یقیناً پلیئرز بھی آرٹ ہوں گے, مگر وہ کوشش تو کریں گے کہ تھرڈ پوزیشن میں کچھ نہ کچھ کرے اور تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ اپنے نام کر دے. مگر وہاں سے بھی انگلینڈ اور ارجنٹینا سے بھی جو کوئی بھی تھرڈ پوزیشن کے لیے آئیں گے وہ بھی یہی کوشش کریں گے کہ کم از کم اگر ہم فائنل کے لیے نہیں گئے تو ہمیں تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ جیتنا ہوگا. تو تھرڈ پوزیشن بھی ہمیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا. ارجنٹینا ورسز انگلینڈ, دو بڑی ٹیمیں ہیں اس وقت. ارجنٹینا آپ کو پتا ہے دے ہیو اے گڈ کی پلیئرز ایز کمپیئر ٹو انگلینڈ, بٹ انگلینڈ کے پاس بھی اچھا ٹیلنٹ ہے. کیا دیکھ رہے ہیں یہ سیمی فائنل آج ہوگا, اس میں کون فاتح قرار پائے گا اور کس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ جس طرح آج اسپین نے ایز اے ٹیم ڈومینیٹ کیا ہے ان سٹارز کے اوپر, تو اسی طرح انگلینڈ بھی ایز اے ٹیم کھیلتے ہیں, وہ بھی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں ارجنٹائن کے اوپر. اگر ہسٹری کی بھی بات کی جائے, ہسٹری بھی یہی کہتے ہیں کہ لاسٹ 60 ایئرز میں انہوں نے 14 گیمز کھیلے ہیں اور 14 گیمز میں ارجنٹینا نے جسٹ 2 گیمز جیتے ہیں. اور اگر وہ کمپٹیٹیو گیمز کی بات کی جائے, جیسے یہ ورلڈ کپ کی کمپٹیٹیوز ہیں, میں نے لاسٹ بھی مینشن کی ہے کہ لاسٹ کمپٹیٹیو میچ ارجنٹائن نے انگلینڈ کے اگینسٹ کھیلا ہے سپر جاپان میں 2002 ورلڈ کپ میں, اس میں بھی 1-0 سے انگلینڈ نے جاپان کو ہرایا ہے. اور لاسٹ انہوں نے فرینڈلی میچ کھیلا ہے سوئز میں 2005 میں, اور 2005 میں بھی وہ 2-1 سے انگلینڈ نے ارجنٹائن کو ہرایا ہے. تو اٹس مین کہ میسی جو ہے وہ آفٹر 21 ایئرز وہ انگلینڈ کو فیس کر رہے ہیں. تو انگلینڈ جو ہے وہ پریویس اگر ماضی دیکھی جائے تو اس میں بھی انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے, اور مجھے لگتا بھی ایز اے ٹیم اگر دیکھی جائے اس ورلڈ کپ میں اور پرفارمنس بھی دیکھی جائے ایز اے ٹیم تو وہ انگلینڈ کی اچھی رہی ہیں ریدر دین ارجنٹینا. تو میں دیکھتا ہوں کہ انگلینڈ جو ہے وہ ارجنٹائن کو بیٹ کر کے وہ اسپین کے ساتھ فائنل. اچھا لیکن وہاں میسی بھی اس وقت موجود ہیں اور میسی کے کریزی فینز جو ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اگر ارجنٹینا ہارتا ہے تو کیا حال ہوگا اس کے بعد. جی بالکل, دیکھیے میں نے ہمیشہ مینشن کیا ہے کہ یہ ساری جو ان کی پرفارمنس ہے, خاص کر ایز اے ارجنٹائن ٹیم کی ایز اے ٹیم ان کی پرفارمنس اس طرح نہیں رہے ہیں. ساری کریڈٹ جو ہے وہ اس ورلڈ کپ میں بھی میسی کو جاتا ہے, اور ہمیشہ میں نے یہی مینشن کیا ہے کہ ارجنٹائن کو ایز اے ٹیم پرفارم کرنا چاہیے. آپ کے پاس اب وہ 2014 والا میسی نہیں رہا جو آپ کے لیے اکیلے کھیلتے رہے. تو اگر وہ ایز اے ٹیم اگر وہ انگلینڈ جیسے اسٹرانگ ٹیم کے سامنے آئیں گے تو وہ انڈیویجول اس طرح شاید پرفارم نہیں کر پائے گا جس طرح 2014 میں پرفارم کر رہے تھے, کیونکہ ایج ایفیکٹ بھی ہے, وہ 39 ایئرس کا ہو گیا. تو اچھا یہ میں آپ سے یہاں بات پوچھنا چاہوں گی ایج کے حوالے سے. رونالڈو کی اگر بات کریں, آئی تھنک ہی از 41, میسی از 39, رونالڈو, یہ سارے جو پلیئرز ہیں, امباپے ہیں, نیمار ہیں, یہ سارے اچھے پلیئرز میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ ایج جن کی ہے وہ میٹر کرتی ہے ادھر؟ تو بہت بڑی میٹر کرتی ہیں. دیکھو یہ فزیکل گیم ہے, یہ 100% فزیکل گیم ہے. جب آپ کی ایج جو ہے وہ جتنا بڑھتا جائے گا آپ کی اسٹرنتھ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک ورلڈ اسٹیج پہ پرفارم کرنا ہے جن کی اسپیڈ آف پلے, تھاٹس آف پلے بہت جو ہے وہ ہائی انٹینسٹی ہے. اس ہائی انٹینسٹی کے لیے آپ کی اسٹرنتھ چاہیے. وہ اسٹرنتھ جو ہے وہ ایک چیز فیکٹر کر سکتے ہیں, وہ ہے ایج. تو ایج کی وجہ سے وہ اسپیڈ آف پلے جو ہے یا تھاٹس آف پلے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے پلیئر جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس ورلڈ کپ میں پرتگال میں رونالڈو جو ہے وہ صرف ایج کی وجہ سے اسٹرگل کر رہا تھا, کہ وہ رونالڈو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا جو آپ کو پتا ہے وہ ایک لیجنڈ ہے, اور ہمیشہ اس نے اپنی کنٹری کے لیے جتنی بھی ہی از آلسو بیسٹ اسکورر آف دا ورلڈ اینڈ ٹاپ اسکورر, کہ وہ اپنی کنٹری کے بھی ایک ٹاپ اسکورر ہیں, دنیا کی بھی ٹاپ اسکورر ہیں. تو وہ بھی ایج کی وجہ سے اسٹرگل کرتے ہیں. تو بہت زیادہ ایج جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تھوڑا سا ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں جو ہیں تھوڑی کانٹروورسیز بھی رہی ہیں, مگر پھر بھی اسموتھ ورلڈ کپ ہو گیا ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں کیا بہتری آنی چاہیے؟ کچھ چینجز بھی آئی ہیں آف کورس، آپ کو پتہ ہے نیا سسٹم متعارف کروایا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ ہاں بالکل، دیکھیں یہ جو کنٹروورسیز ہوئے ہیں نا، یہ دیکھو یہ سارے وی اے آر کی وجہ سے ہوا ہے، اور وی آر نے بہت کچھ ہمیں سامنے لے کے آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بھی انہوں نے فیفا کو، یو ایفا اور ایف سی کو یہی بتایا ہے کہ جو آپ کی ریفریز کی سٹینڈرڈ ہے یا آپ کی لائن مین کی سٹینڈرڈ ہے وہ بہت نیچے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ لاسٹ ایجپٹ اور ورسز ارجنٹینا جی میچ میں بالکل. 100 یارڈ پہلے ایک فاؤل ہوا، اس فاؤل میں لائن مین بھی موجود ہیں، ریفری بھی موجود ہیں، وہ اس فاؤل کو نہیں لے سکے. پھر جب وہ بال جا کے 5-6 ٹچز کے بعد وہ گول ہوا، گول کے بعد وی آر نے یہ کیا کہ یار یہ جو ہے وی آر نے پھر یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے یہ فاؤل تھا. تو یہ جو ہے یہ اٹ شوز کہ فیفا اور ایف سی اور یو ایفا جو ریفریز ایجوکیشن دیتے ہیں وہ ایجوکیشن ویک ہیں. ان کو اپنے ایجوکیشن پہ اور فوکس کرنا چاہیے. ان کی ریفریز کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ اور جو ہے مزید بڑھانا ٹھیک ہے. چاہیے تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو یہ غلطیاں ہیں وہ نہ نکال سکے. تھینک یو سو مچ سعد اللہ، ہمارے ساتھ موجود ہے قومی فٹ بالر. تو ویورز اٹس اے ڈیسائسو مومنٹ کیونکہ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ اپنے آخری مراحل تک پہنچ چکا ہے. آج جو ہے سیمی فائنل ہونے والا ہے ارجنٹینا ورسز انگلینڈ کا، اور جو ٹیم اس میں سے فاتح قرار پائے گی وہی اسپین کے ساتھ فائنل میچ دیکھ کے جیتے گی یا ہارے گی، تو اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. مگر واقعی کچھ فینز ہمارے بہت خوش ہیں، کچھ فینز ہمارے مایوس ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فائنل مارکا ہے یہ کس کے سر پہ جاتا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. تھوڑا سا اپڈیٹ کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، جہاں ایک بار پھر جو ہے شدید کشیدگی دیکھی جا رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور جو سیز فائر کا جو معاملہ ہے یہ پھر ایک بار پھر جو ہے یہ وائلیٹ ہو چکا ہے. دونوں طرف سے ملٹری سٹرائکس کی جا رہی ہیں، اور کل کی رپورٹ کے مطابق جو ہے امریکہ نے ایران کے 2 بڑے جزیروں پہ، جن کا نام ہے کشم جزیرہ اور اس کے ساتھ کیش جزیروں پہ جو ہے بھرپور طریقے سے اس کو نشانہ بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران نے اس کے جواب میں جو ہے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. تو ریٹیلیشن جو ایک بار پھر جاری ہے، سیز فائر وائلیٹ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کی اگر بات کریں تو اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہاں بھی جنگی صورتحال ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کہ یہ جو کنٹرول ہے یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، اور ایران جو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے عالمی منڈیوں میں جو ہے جتنی بھی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آئل کی پرائسز بھی آپ کو پتہ ایک دم سے انکریز ہوئی ہیں، اور پاکستان میں بھی جو ہے آئل جو ہے جو کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 14 روپے جو ہے بڑھا دی گئی ہے. پورا انٹرنیشنلی جو ہے آف کورس فلائٹ راؤٹس کی بات کریں، عالمی منڈی کے حوالے سے بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات کریں، ایک بار پھر سٹیک پہ ہیں. ہمارے اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، کیا ہونے والا ہے، کیا یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف تو نہیں ہمیں دکھیلا جا رہا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور جعفر صاحب، ماہر مشرق وسطی امور. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ویلکم ٹو دا شو سر. آپ نے سچویشن دیکھی ہے، ہر بار سیز فائر ہوتا ہے، پھر وائلیشن ہوتی ہے، پھر سیز فائر ہوتا ہے، پھر وائلیشن ہوتی ہے، اور پھر میڈییشن ہوتی ہے، میسیجز جاتے ہیں، ملک بڑی بڑی کانفرنسز کرتی ہے، اور پھر یہی ہو رہا ہے. یہ کیا آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے ایران ورسز امریکہ؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، جہاں تک تو اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال بالخصوص ایران امریکہ تنازع کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بڑی ہی خطرناک ڈائمنشن جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے رونما ہو رہی ہے. اور اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ جو بڑی ایفرٹ کے بعد 4 ماہ کی جنگ کو کنٹین کیا گیا تھا، جو پاکستان کی ثالثی میں ایک 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت جس پر اتفاق رائے ہوا تھا، تو اس کو جو روز اول سے ہی امریکہ جو ہے وہ وائلیٹ کرتا رہا ہے. خاص طور پہ جو لبنان سے متعلق اس کی فائر بندی کی شک تھی وہ وائلیٹ شو. پھر اسی طریقے سے آئے روز اس پورے جو مفاہمتی یادداشت کی مدت کے دوران جو ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات شروع ہوئے تھے، ہر مرحلے پر ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی دھمکیاں میز بیانات جس میں ایران کو
अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए मजबूर करने पर धमकियां और उन्हें सफाई हस्ती से मिटाने की बातें वो ऐलानात करते हैं। तो ये भी बुनियादी तौर पे उस सीज़ फायर माहदे और उस मफाहमती याददाश्त में जो तयशुदा अमूर है उसकी सबसे बड़ी वायलेशन थी। और उससे बढ़कर ईरान के पार्ट पर जो इसमें कमजोरी देखने को मिली है वो आबराए हुर्मुज़ के हवाले से बहुत ज्यादा उन्हें इसकी अहमियत का अंदाजा हो चुका है और उन्हें पता है कि वो किस तरीके से दुनिया की मईशत को तहवाला कर सकते हैं और बड़े बड़े आलमी कैपिटल जो हैं वो उनकी बात मानने और सुनने पर तैयार हो जाते हैं। उन्होंने इस अपने कंट्रोल को खासतौर पे जो अबूरी मुद्दत में बहुत फ्री रखना था, जिसमें आबी ट्रैफिक गुजरनी थी और बहरी जो नकलो हमल यहाँ से जारी होनी थी, तो उसके हवाले से वो थोड़ा सा ओवर ऑब्सेशन का शिकार हुआ कि जो मुतय्यन करदा उनका रूट है उसके अलावा कोई चीज यहाँ से ना गुजर सके। कुछ टैंकर्स ने जो तुर्की और जो कतरी और सऊदी परचमबरदार थे, कमर्शियल टैंकर थे, उन्होंने ईरान जो ओमान वाली साइड से गुजरने की कोशिश की, तो उस पर ईरान ने उन्हें वार्निंग शॉट्स दी, उस पर निशाना बनाया। उसके बाद यकीनन अमेरिका, तो आपको मालूम है कि उनका तो काम इसी नौइयत के मौकों की तलाश में होता है, कोई ऐसी चीज नजर आए जिसको बुनियाद बना के वो माहिदा उससे पीछे हट सके और उसको ताराज, और वही हुआ जिसका डर था। अच्छा मंसूर जाफर साहब, आप सिचुएशन तो बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत इधर इम्पोर्टेंट नुक्ता मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का जो बयान आया है, उसके बाद पार्लियामेंट प्रेशराइज कर रही है मसूद पज़ेश्कियान साहब को, प्रेसिडेंट को, कि आप बदला लें, ये जो असैसिनेशन हुई थी इमाम खमेनी की, इनका असैसिनेशन का बदला लें। क्या ये बात दुरुस्त है? इसमें कोई शक नहीं कि न सिर्फ ऐवान बल्कि मैदान, ये भी बात यही की जा रही है कि इस वक्त यानी फील्ड में जो जनाजे के मौके पे जिस अंदाज से आपने अवामी मूड देखा कि वहां पे मुक्के लहराए गए, सुर्ख परचम लहराए गए, इनकलाब की बातें हुई और सबसे बढ़कर इंतकाम की बातें हुई, और इंतकाम एक मकबूल नारा आम के तौर पे उस पूरे जनाजे के जुलूस में आपको ईरान से इराक तक हर जगह सुनाई दिया। तो ये वो मंजरनामा था कि जाहिर इसकी रिफ्लेक्शन आपको बाद में ऐवान के अंदर देखने को मिली है। कल जो इजलास हुआ है उसमें भी इसी नौइयत के इंतकाम के नारे जो है वो लगाए गए हैं। अब आपने इस इंतकाम के नारों का जो तदफीन के मौके पे लगे, आपने फौरी असर ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को किसी ने उनके कान में ये बात डाल दी कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपकी जान लेनी जाएगी और ईरान इस प्लान के पीछे होगा। और बाद में इसराइल ने अपनी, जिसे कहना चाहिए वो नमक हलाल करने के लिए जिस अंदाज से उनको फेवर करते हैं, तो उन्होंने एक जाली किस्म का डोजियर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पर मबनी बनाकर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के कदमों में डाल दिया कि जनाब ये देखिए ईरान आपके कत्ल के मंसूबे तैयार कर रहा है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना जो गम गुस्सा है वो उनका कई गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब उन्होंने फिर फौरी तौर पर ये बयान दिया कि मुझे अगर कत्ल किया गया तो मेरे बाद जो है ईरान को जिस बमबारी का निशाना बनाया जाएगा वो ईरान ने आज तक नहीं देखी होगी। वही जो एक रिवायती उनकी धमकियां और तारीख और जोग्राफिया मिटाने की बातें, तो वो बुनियादी तौर पे इतने ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि आपने देखा कि वो जनाजे के वो जुलूस और वहां पे लोगों की जो शोक की कैफियत को देखकर भी बहुत ज्यादा हैरान उनको फीलिंग आई कि जी जिस शख्सियत को मैं समझता है बड़े नापसंद हो सकती है ईरान के अंदर, उनकी याद में और उनको याद करके लोग इस तरीके से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। तो ये वो बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसके बिना पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है इसराइल के कहने पे ईरान पर हमला किया, और आज उन्हीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सीने से लगा के एक बार फिर जो है वो ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि मुझे अगर कत्ल कर दिया गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो अब आपका ऐसी दुनिया के रहनुमाओं के साथ वास्ता है कि जो बिल्कुल अपनी जात से आगे और अपनी नाक से आगे सोचने की सलाहियत नहीं रखते, और इसी बिना पर उन्होंने दुनिया के किसी मुल्क को ना उसकी जमहूरियत, ना उसकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, ना उसकी जोग्राफिया, उसके कोई एहतराम उनके पास नहीं है। यही वजह है कि वो हजारों मील दूर बैठ के ये नारे लगा रहे हैं कि आबराए हुर्मुज़ को हम कंट्रोल करेंगे, हम वहां से 20% टैक्स लगाएंगे। यानी ये वो बातें हैं कि जो वो ईरान को कह रहे थे कि आपके पास ये हक नहीं है कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते, ये फ्री वाटरवे है, यहाँ से लोगों को गुजरना है। फिर अपनी ही उस बयान का निगेट करते हुए कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे। जब दुनिया भर से उस पर लान तान हुई और उसको नामुमकिन और हसूल बात कहा गया, तो फिर अगले ही रोज जो है उस बयान से आपने वापसी इख्तियार कर ली। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और इनके साथ दुनिया अपने अमन के और अपने जो फ्यूचर के मंसूबे बना रहे हैं। सबसे बढ़ के तो अफसोस होता है उन अरब मुल्कों पे कि जो उन्हें अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा देकर असल में गैर महफूज होते हैं, कि जब
ان کی بیسز وہاں دوبارہ سے ری انسٹیٹ ہوئی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے انہیں نشانہ بنایا ہے, کیونکہ وہ براہ راست امریکہ کو تو کوئی ان کے پاس بین البراعظمی میزائل بالکل that's too far, وہ ٹیریٹری سے بھی باہر ہے. بالکل ایسے کہہ رہے. اچھا, ایران کی جانب سے جو کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس خطے میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ایک بار پھر گلف اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیک پہ آ گیا ہے. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ کویت, نہ صرف کویت, بحرین, تقریباً سعودی عرب کے علاوہ تمام کے تمام جو خلیجی ممالک ہیں اس میں اس بات اردن کو بھی شامل کر لیا گیا تھا, وہ ایران نے اس وقت ٹارگٹ کیے ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں افسوسناک پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے وہ عراق کے اندر جو کویت کا سفارت خانہ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا, وہاں جو قونصل خانہ ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی منفی پیش رفت ہے, اگرچہ اس کی ایران نے ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن امریکہ اور ان کے اتحادی اور خاص طور پہ عراقی حکومت جو نئی نئی ابھی بنی ہے, اور کل ہی ان کے وزیر اعظم نے واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دربار میں حاضری دی ہے اور ان سے بڑی شاباش اور بڑے لمبے اقتدار کی دعائیں وصول کی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشنودی بھی اور یہ نعرہ بھی وہاں سے سنا ہے کہ اب عراق کی تعمیر نو اور وہاں پہ جو تیل نکالنے کا کام ہے وہ امریکی کمپنیاں کریں گی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ خطے کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کیا عزائم ہے, کس طریقے سے وہ یہاں کے وسائل پر براہ راست قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہ عراق سے پہلے عراق کی انہوں نے اینٹ سینٹ بجائی, تباہی پھیری, پھر اس کے بعد اس کی تعمیر نو کے نام پہ ٹھیکے لیے. اب جب وہاں پہ اپنی من پسند حکومت آ گئی ہے تو اب انہیں وہاں کے لوگ وہاں سے تیل نکالنے کا کام جو ہے وہ بھی اپنی کمپنیوں کو دے دیں. یہ بنیادی طور پہ ان کے کاروباری ذہنیت ہے, جہاں پہ بھی وہ چار پیسے بنتے دیکھتے ہیں چاہے وہ غزہ وہ اپنی حکمرانی جما لیتے ہیں. بالکل. اچھا منصور جعفر صاحب, اگر سعودیہ پہ حملہ ہوتا ہے, کوئی امریکی تنصیبات کی حوالے سے حملہ ہوتا ہے, ایران کرتا ہے, تو کیا وہ حملہ پاکستان پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا؟ جی یقیناً پاکستان جس معاہدے میں اس وقت سعودی عرب کے ساتھ بندھا ہوا ہے اس کا تو یہی تقاضا ہے کہ پاکستان از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ دی سوورینٹی آف دی سعودی عربیہ. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب پر میزائل داغا گیا تو اس پر پاکستان نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا. دفتر خارجہ سمیت حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں جو مستقل مندوب ہیں ان کی طرف سے بھی اس حملے کی مذمت کی گئی اور خبردار کیا گیا کہ اس نوعیت کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ خطے میں نہ صرف جنگ کو بڑھاوا دے سکتے ہیں بلکہ یہ جو ثالثی کا عمل ہے, جو مذاکرات اور سہولت کاری کا عمل پاکستان کی میزبانی میں ترکیہ اور قطر کے تعاون سے جاری ہے, یہ بھی تاراج ہو سکتا ہے. اور ایسے میں ایران کو یقیناً اس کے مضمرات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ایسی صورت میں امریکہ ایک طرف تو ان کے خلاف نیول بلاکر دوبارہ لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے, زمین پر وہ ان کے پل, ان کی تیل کی تنصیبات, ہر نوعیت کا سول انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے حوالے سے وہ نعرے لگا رہا ہے اور عملاً اس میں کر بھی رہا ہے کارروائیاں. ایسی صورت میں اگر پاکستان جیسا مخلص ہمسایہ جو ان کے ساتھ ایک ثالثی کے عمل میں موجود ہے, اگر اس کے کسی اتحادی پر اس نوعیت کی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان کے لیے اپنی وہ ریڈ لائن عبور ہوتی نظر آ رہی ہوگی تو پاکستان یقیناً خاموش نہیں بیٹھے گا. حملہ کرے یا نہ کرے لیکن کم از کم وہ اس ثالثی کے عمل کو ضرور روک سکتا ہے یا اس میں رکھنا سکتا ہے, اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل. اچھا, روس اور چین کی آپ پالیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال میں؟ جی ابھی چین میں تو بڑا فوری اس آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو ٹول ٹیکس لگانے کی بات کی گئی اس پر فوری رد عمل دیا تھا. روس بھی اسی نوعیت کی بات کر رہا ہے, لیکن عملاً ان ملکوں کی شراکت جو ہے, روس آپ کے علم میں ہے آلریڈی اس وقت ان دنوں یوکرین میں بڑی طرح انگیج ہوا ہے, اور چین میں ظاہر ہے جب فوری طور پہ ٹیرف کی بات آئی تو انہوں نے, کیونکہ اس کے ذکر ان کے مفادات پر بھی پڑنی تھی, تو انہوں نے فوری طور پر اس پر رد عمل دیا. یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اگلے ہی دن جو ہے اپنے وہ 20% والا اعلان جو ہے واپس لینا پڑ گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنے معاشی مفادات سے آگے بڑھ کر بھی وہ خطے کے عوام کی اور خاص طور پہ ان لوگوں کی کہ جن کی زندگیاں کئی دہائیوں سے امریکی پالیسیوں کی وجہ سے اجیرن ہے, ان کو کسی طریقے سے ختم کروانے کے لیے اور خاص طور پہ ایران کو بینکنگ سسٹم میں واپس لانے کے لیے, ان کے اثاثے پاسدار کرنے کے لیے, اور ان کا جو ایک سوورن رائٹ ہے اپنے اس انڈیپینڈنس کے حوالے سے, اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں چین اور روس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, کیونکہ وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بھی ماضی میں بھی اس وقت ایران کا ساتھ دے چکے ہیں, اور امید یہی کی جاتی ہے کہ وہ اس قضیے کے حتمی حل کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں گے جس کی اس وقت دنیا ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہے. اور یہ خطہ تبھی ایک
सेफ, साउंड और तरक्की की मंजिलें तय करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, और यही बता रहे थे कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तो हमारे सामने कशीदा भी है, मगर अभी भी दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ऑफ कोर्स टेरिटोरियल फोर्सेस भी इस्तेमाल की जा रही हैं, मगर देखना यह है कि क्या ये मीडिएशन के थ्रू जो है मामला सेटल डाउन हो जाएगा या फिर ये जोर पकड़ेगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आजकल नौजवान जो हमारे हैं, नौजवानों के जहनों में एक बहुत बड़ा सवाल है कि दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुकात के अंदर जो उलझे हुए हैं उनको रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल मीडिया ने जो है बहुत सी ऐसी ऐप्स बना दी हैं जिसको डेटिंग ऐप्स कहते हैं, फ्रेंडशिप ऐप्स कहते हैं, और ऐसे पेजेस हैं जहां अननोन लोगों को मिलवाया जाता है, वहां डिनर्स करवाए जाते हैं और कहा जाता है कि आज का जो दिन है आप अननोन लोगों के साथ जो है स्पेंड करें कुछ घंटों के लिए, और फिर देखें कि क्या आपको ये शख्स या ये खातून जो हैं वो समझ आते हैं। ये जो कल्चर है जिसको डेटिंग कल्चर कहते हैं, इसकी क्या अहमियत है, और हम लोगों के जो नौजवान हैं वो वाकई मोहब्बत को एक फितरी अमल समझते हैं, एक जज्बा समझते हैं, एक इमोशन समझते हैं, मगर दूसरी तरफ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको ये लगता है, और सबको लगता है, बीइंग अ पेरेंट मैं खुद ये सोचती हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे या मेरे बच्चे जिस एज में हैं वो बेराह रवी का शिकार ना हो जाएं, वो इन चीज़ों में पढ़ के जो है अपना बेसिक मकसद ज़िंदगी का ना भूल जाएं। और लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारा मज़हब जिसके ऊपर हमारा पूरा लाइफस्टाइल है, हमारी ज़िंदगी उस पे ऊपर गामजन है, हमारा मज़हब क्या कहता है दोस्ती के हवाले से, इस्लाम में मोहब्बत की क्या अहमियत है, क्या मोहब्बत करना गुनाह है, और मोहब्बत करना और मोहब्बत करने के साथ गलत रास्ता इख्तियार करने के हवाले से क्या हदूदों के यूद हैं, दोस्ती की हदूद क्या है, मर्द और औरत के ताल्लुकात के बारे में हमें क्या इरशाद है, क्या हुक्म दिया गया है, क्या इसके ऊपर जो है वो सूरह नाजिल की गई है जिससे हमारी जो वाकई जहनों के ऊपर जो बहुत चीज़ें वो खुल सकें, क्योंकि हमारी रहनुमाई जो है वो इस्लाम के अलावा जो हमारी बेहतरीन किताब है कुरान मजीद, इसके अलावा कोई नहीं कर सकती। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुकात, प्यार और निकाह का खूबसूरत बंधन जो है उसके हवाले से जो है हमें क्या हुक्म दिया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, और व्यूअर्स आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और मुफ्ती साहब से आप पूछ सकते हैं, अपनी रहनुमाई भी फरमा सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और किस किस चीज़ों में आप लोग स्टक हैं। मैं वेलकम करती हूँ मुफ्ती साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है जी, बहुत करम है। अच्छा मुफ्ती साहब, आज का टॉपिक आपने देखा है हमारा, और टॉपिक यही है कि दोस्ती जो है, ऑफ कोर्स पहले दोस्ती होती है, फिर वो मोहब्बत होती है, फिर वो निकाह के अंदर बदलती है। तो इस्लाम में जो है मोहब्बत को किस नज़र से देखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इब्तिदा में मैं एक ऐसा ज़ाब्ता बता देता हूँ, मेरा इस्लाम फितरत का दीन है, क्योंकि फितरत वो है कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा फितरत अल्लाह, इंसान के अंदर जो खुदादाद सलाहियतें हैं ये अल्लाह ही की जानिब से हर इंसान में होती हैं। उसी के अंदर मोहब्बत भी है, उसी के अंदर निकाह भी है, उसी के अंदर शादी भी है। फिर मेरा इस्लाम प्यार का दीन है। मेरे नबी रहमत ने अपने उसवा तैयबा की बरकत से जिस कदर प्यार दिया है, मैं जब यूरोप में जाता था और मैं कहता था कि इंजील मुक़द्दस की बरकत से हमें पता चलता है कि हज़रत यसू मसीह भी बड़े मोहब्बत वाले, प्यार वाले, उल्फत वाले, मोहब्बत मवद्दत वाले अल्लाह के रसूल थे। मैं चूँकि आलमी सतह के ऊपर जाता भी हूँ ममालिक में, इस वक्त 3 शख्सियात हम सब के नबी रहमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के और हमारे भी रसूल हजरत यसू मसीह और हजरत महात्मा बुद्ध, इन 3 के बारे में जनाब इंटरनेशनली तौर के ऊपर जब इन तीनों की सीरत देखी गई तो उनमें यह आया कि मुवद्दत में, मोहब्बत में, प्यार में, उल्फत में, रहमत में
پہلے نمبر پہ محمد الرسول اللہ، پھر حضرت مہاتما، پھر حضرت یسوع مسیح۔ جب میرا اسلام محبت کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، فطرت کا دین ہے، تو محبت کا پیدا ہونا یہ ایک فطرت ہے۔ آپ خود دیکھتی ہیں کہ گھر کے اندر اگر جناب کوئی ہمارے ہاں چھوٹا چھوٹا بچہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں او یہ ہمارے پوتے سے ملتا ہے، ہمارے نوازے سے ملتا ہے، ہمارے بھتیجے سے ملتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ محلے کا کون ہے، کس کا بچہ ہے۔ ہم بڑے پیار سے، الفت سے، محبت سے۔ اسی طرح عید قربان کے موقع پہ دیکھیں جو اچھا خوبصورت جانور کو لے کے آتا ہے، ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ۔ بات یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر محبت کا ایک پہلو موجود ہے۔ اب جب محبت کا آغاز ہوگا محترمہ سے، یہ بھی شرعی طور پہ درست ہے، لیکن بطور جیون ساتھی کے، اور مرد کی طرف سے کسی محترمہ کے لیے محبت کا آغاز ہو، یہ بھی فطرت ہے۔ اور اس میں بڑا ایک اعلیٰ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوئی۔ ہائے، آپ کے حسب کو، آپ کے نسب کو، آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کی امانت کو، آپ کی دیانت کو، آپ کی صداقت کو، جتنی عظیم نعمتیں تھی، بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ اس نوجوان کے اندر، جس کی عمر 23 سال 24 سال 25 سال ہے، اس کے اندر یہ ساری عظمتیں موجود ہیں، تو حضرت بی بی صاحبہ نے پیغام نکاح بھیجا۔ معنی کیا ہوا کہ محبت کے ساتھ ہی اسلام جو آگے راستہ دیتا ہے وہ نکاح کا دیتا ہے، تاکہ زندگی پاکیزہ گزرے، محبت کا رخ پاکیزہ ہو، محبت کا رخ دائیں بائیں نہ جائے۔ حضرت بی بی صاحبہ نے پیغام نکاح بھیجا، تو اس وقت حضور جو ہے جناب ابو طالب خاندان کے بڑے تھے، جناب ابو طالب کی وساطت سے جو نکاح ہوا، معنی یہ ہوا کہ حضور کی سیرت سے ہمیں راستہ کیا معلوم ہوا کہ سب سے پہلے محبت، پھر اس کے بعد پیغام نکاح، اور پھر اس کے بعد نکاح یا شادی جو صورت بھی بن جائے۔ تو معنی یہ ہے کہ محبت کا پیدا ہونا مرد میں یا عورت میں یہ ایک فطری عمل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی جتنی تعریف کریں گے۔ اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت و پیار اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ جب اللہ سے پیار کر لیا تو رسول اللہ حضور سے پیار ہو گیا، جب رسول اللہ سے پیار ہو گیا تو اہل بیت سے پیار ہو گیا، جب اہل بیت سے پیار ہو گیا تو ہر کلمہ گو مرد اور عورت سے ایک خاص زاویے کے اندر، اب ماں سے محبت کی نوعیت اور ہوتی ہے، بیوی سے محبت کی نوعیت اور ہوتی ہے، اپنی حقیقی جو بہنیں ہیں ان سے محبت کی نوعیت اور ہوتی ہے، استاد سے محبت کی نوعیت اور ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو پیر و مرشد جس عالم سے، جس مفتی سے انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ بھی کمال درجے کی عقیدت و محبت کا ہوتا ہے۔ تو معنی ہے کہ ہر خیر کے لیے جو پہلا نقطہ ہے اس کا نام محبت۔ اچھا، ایک لفظ بہت زیادہ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، حلال ڈیٹنگ، کہ آپ نکاح کر لو اگر آپ کو کوئی پسند ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے؟ یہ تو تھیوری کی مفتی عبدالقوی صاحب کی ہے۔ میں نے پہلا جملہ جو دیا ہے آج سے بہت سارے 30-40 سال پہلے، جس کی وجہ سے کہ ہم نے بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچنا ہے، میں اس لفظ کو بھی نہیں بول رہا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا، اس عمل کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ ہمارا پاکیزہ زبان ہونی چاہیے، پاکیزہ ماحول ہے، آپ کا چینل بڑا پاکیزہ ہے، آپ کے پروگرام پاکیزہ ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا کے والے کے بعد میں لفظ نہیں لے رہا، تم قریب نہ جاؤ، بد اخلاقی کے قریب بھی نہ جاؤ، بد کرداری کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی ایسے راستے پر بھی نہ چلو جس کو انسانیت پسند نہیں کرتی، کیونکہ میرا اسلام فطرت کا دین ہے، فطرت کے خلاف بھی نہیں جانا، شریعت کے خلاف بھی نہیں جانا، حضور کی تعلیمات کے خلاف بھی نہیں جانا۔ اب ایک محترمہ کی طرف سے اپنے مستقبل کے جیون ساتھی کے لیے جو پیغام نکاح جاتا ہے یہ بھی شرعاً درست ہے، اور اگر محترم کسی محترمہ کو اپنے بطور جیون ساتھی رکھنے کے لیے نکاح کی طرف لے جاتا ہے تو یہ بھی شرعی طور پہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں عربی میں ایجاب و قبول، ایجاب القبول۔ ہاں، اس میں ذرا تھوڑا سا ایک محترمہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہتی ہے جی میں نے مفتی، کہتی ہے جی پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کرنا ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ رضامندی اس طرف سے آئی، جب رضامندی اس طرف سے آئی تو جس محترم اور محترمہ میں سے پہل کرے گا اس کو ایجاب کہتے ہیں۔
مفتی عبدالقوی صاحب نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ایجاب کو یعنی ان کے پیغام نکاح کو قبول کر لیا گیا۔ تو جو کہ ہم جب نکاح کو آسان کریں گے محترمہ، اس کا سب سے زیادہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو محبت بذات خود ناجائز نہیں ہے اور اس کا غلط استعمال ناجائز ہے؟ محبت تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ بہت ذہین عورت ہے، اللہ کے رسولوں میں کوئی کلیم اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی نجیج اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی ذبیح اللہ، سب اعلیٰ شخصیات ہیں نا۔ اور میرے نبی رحمت کو اللہ نے کیا لقب دیا؟ حبیب اللہ، اللہ کا محبوب۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کمال محبت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ محبت کرنے والا ہوں جس ذات پاک سے، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو معنی یہ ہے کہ حضور کو حبیب اللہ کا لقب ملنا، اور آپ بڑے فخر سے فرما رہے ہیں، میرے سامنے وہ حدیث مبارک نگاہ کے سامنے آ رہی ہے، آپ نے مسجد نبوی کے اندر ہزاروں صحابہ کی موجودگی کے اندر جب قدم اطہر رکھا اپنے ممبر کے اوپر، تو فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، اللہ نے مجھے حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور حبیب اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور میں محمد الرسول اللہ اللہ کا محبوب ہوں۔ اب آگے چلیں ذرا، آپ نے کیا فرمایا؟ السخی حبیب اللہ، جو سخاوت کرنے والا ہے، لنگر چل رہا ہے، دسترخوان چل رہا ہے، اور جناب لوگوں کو صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، غنی دل کے اس کا ساتھ۔ مطلب ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کی دوستی کی گنجائش موجود ہے۔ بالکل جو آپ یہ کہہ فطرت رہے ہیں، ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اوہو میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، فطرت اللہ، اللہ کی طرف سے جو انسان کے اندر ایک فطرتی نظام ہے، اس کے اندر محبت بھی موجود اچھا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں ایک دوستی کو کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کپل جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے پھر؟ محترمہ آپ نے ایک جملہ کہا، اسی میں جواب بھی آ گیا ہے کہ جب نکاح اور شادی سے پہلے تعلق ہوگا تو جب میری فطرت اس کی اجازت نہیں دیتی، میرا عقل اس کی اجازت نہیں دیتا، میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی، پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر ہم مشرقی روایات کے لوگوں کے مزاج کے مطابق یہ بات نہیں ہے، تو معنی یہ ہے کہ اسلام کے مطابق بھی نہیں۔ معنی یہ ہے کہ صرف پیغام نکاح، ٹھیک ہے نا، محبت، پیغام نکاح، اور اس کے بعد شادی۔ اب اگر پیغام نکاح دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور آگے نکاح اور شادی کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن دوستی ہوگی، اس دوستی کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ مشرقی روایات اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ فطرت اس کی اجازت دیتا ہے، نہ خاندان اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور مجھے بعض دفعہ کہتے ہیں نا جی وہ جی خواتین جو، میں نے کہا خواتین کی طرف غلط بات نہ آپ کو کرو۔ اتنی خواتین پیغام بھجواتی ہیں، دوستی کے میسج بھجواتی، کیا آپ نے کبھی ان کو بولا ہے کہ مجھے ایسی باتیں نہ کرو میرے ساتھ؟ بہت اعلیٰ بات کی ہے، بہت اعلیٰ بات کی ہے، بہت اعلیٰ بات کی ہے۔ آپ کے تو پہلے جو آپ کی خبریں ہیں ان کو سلام۔ بات یہ ہے کہ جب محترمہ کی طرف سے میرے لیے پیغام محبت آئے گا تو میں فوراً اس سے پوچھوں گا یہ پیغام محبت کا آگے دوسرا قدم۔ اگر وہ کہتی ہے جی ہم نے تو آپ کے ساتھ زندگی مزید گزارنی ہے، کون سی؟ نکاح والی، اسلام والی، شریعت والی، پھر تو میں اس پیغام محبت کو آگے لے کے جاؤں، ورنہ نہیں لے کے جائیں گے۔ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہے فیاض صاحب ہیں کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فیاض صاحب، جی، کبھی صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی، جی، کہ یہ ان کی جوانی کا کیا راز ہے؟ ماشاءاللہ سے بالکل جنگ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پر بھی 17-18 سال میں بال جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ جوان لگ رہے ہیں ان کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جوانی کا کیا راز ہے؟ ہمارے 18-19 سال میں بال ختم ہو گئے۔ بہت اعلیٰ بات۔ محترم بات یہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی سبق ہے، ایک تو ہر وقت سیدنا علی پاک کے فرمان کے مطابق خوش رہیں، کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کے اندر آزمائشیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، لیکن ہر معاملے کو جب ہم اللہ کی طرف لے جائیں گے اور کسی طرح کی کسی آزمائش کے اندر پریشان نہیں ہوں گے تو پھر مفتی عبدالقوی صاحب کی طرح آپ بھی جوان رہیں گے۔ سارا رولا تو ٹینشن کا ہے، شوگر ہو رہی ہے تو ٹینشن کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو ٹینشن کی وجہ سے، چہرے کے اوپر جناب تازگی نہیں آ رہی تو ٹینشن کی وجہ سے۔ آج کے بعد سننے والوں کا پہلا پیغام مفتی صاحب کی طرف سے یہ ہے، ہر وقت مسکراتے رہیں، جس طرح علی پاک نے فرمایا۔
ٹینشن بالکل نہیں لینی چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. فیاض صاحب سن رہے ہوں گے ان کا اور تیسرے نمبر پہ جی جی اپنی خوراک اچھی رکھے. ماشاءاللہ اللہ نے یہاں جہاں فریش جوسز دیے ہوں, اس کے بعد شہد دی ہو, اس کے بعد پھل اور فروٹ دیے ہوں, آج کل کے زمانے کے اندر جناب اخروٹ ہوں, بادام ہوں, پھر سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر سلاجید ہو, چلغوزے ہوں, تو ان چیزوں کو استعمال کریں انشاءاللہ. بالکل وہی کھا کے تو مفتی صاحب جو ہیں بالکل جوان ہیں. بالکل فیاض صاحب سن رہے ہوں گے. مفتی صاحب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر, جو کہ آپ بھی بہت استعمال کرتے ہیں, ویڈیوز لگاتے ہیں اپنی, سوشل میڈیا کے اوپر ڈیٹنگ ایپس, چیٹنگ کرنا اور ایسی ایپس کو یوز کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ محترمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک نہ میں نے اپنا چینل بنایا ہے, نہ میں ٹک ٹاک بناتا ہوں. یہ تو ماشاءاللہ جو مجھ سے قوم مجھ سے پیار کر رہی ہے, محبت کر رہی ہے, انہی کی طرف سے. صورتحال یہ ہے کہ حضور سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا نا, میں آج بہت بڑا نقطہ بتا رہا ہوں. آپ ایک منٹ ہم یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, نجم الحسن صاحب ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. جی السلام علیکم. نجم الحسن صاحب بات سن پا رہے ہیں؟ ہیلو, آئی تھنک وہ اپنی گفتگو میں لگے ہوئے. اچھا شکر, ٹھیک ہے, ورنہ میں جو حضور کا فرمان, آپ فرماتے تھے استفت قلبک, کلمہ گو مسلمان کی اور فطرت والا جو انسان ہوتا ہے اس سے حضور فرماتے تھے کہ اپنے دل سے پوچھ. آپ نے جب سوال کیا تو آپ کی زبان ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ اگر یہی سوال مفتی صاحب کی بجائے عام انسان سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ یار جب ماں موجود ہے, گھر میں دادی موجود ہے, نانی موجود ہے, پیار کرنے والی بیوی موجود ہے, گھر کے اندر بہن موجود ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے فلاں محترمہ سے, میں فلاں محترمہ سے قرآن جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے, 5 نمازیں ہمارے پاس موجود ہیں, گھر کی معاشرتی زندگی کے اندر پاکیزگی موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اب جتنے مقابلے کے امتحان ہو رہے ہیں سب میں بچی آگے جا رہی ہیں. اس دن جناب میں ایک محفل میں کیا تو انہوں نے کہا یہ 4 لوگ ہیں, انہوں نے امتحان دیا اور ماشاءاللہ وہ لگ رہی ہیں. تو میں نے دیکھا تو 3 خواتین اور 1 مرد. کیوں کہ میرا جو اسلامی معاشرہ ہے, میرے پاکستان کا جو معاشرہ ہے اور جو میری مشرقی روایات کی جو خواتین ہیں ان کے اندر پاکیزگی ہے. وہ اپنا ٹائم جو ہے اس میں نہیں ضائع کرتی, وہ کتاب پڑھتی ہیں. جب کتاب پڑھتی ہے امتحان ہوتا ہے, اب پتہ چلتا ہے کہ جی جو خواتین ہیں ان کے نمبر ہیں جی 86%, 88%, 90%, 92%, اور وہ جو ہمارا بچہ بیچارہ جو جناب اس طرح کے معاملات میں جو آپ نے کہا الجھا رہتا ہے اور نہ خاندان دیکھتا ہے, نہ پاکستان کو دیکھتا ہے, نہ پاکستان کے اسلام کو دیکھتا ہے, وہ بیچارہ امتحان میں پیچھے رہ جاتا ہے. مفتی صاحب ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور رہنمائی لے سکتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. رشتوں کی نزاکت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. محبت, دوستی اور نکاح کا خوبصورت رشتہ جو ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے, اور اسلام میں اس رشتے کو جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, اور آج کی نوجوان نسل کی ہم رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, اپنے سوالات کے جواب لے سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب. قوی صاحب ہم بات کر رہے تھے جیسے کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں جن کی ممانعت ہے, جیسے دوستی کسی کو پیغام بھجوانا جو ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن دوستی کا ایک رشتہ رکھنا وہ غلط ہے. اسی طریقے سے جو ہے نکاح سے پہلے, شادی سے پہلے منگنی کی جاتی ہے. منگنی 1.5-2 سال رکھی جاتی ہے. وہ جو منگنی کا رشتہ ہوتا ہے وہ یہی سمجھتی لڑکی وہ لڑکے کو کہ ظاہر ہے میرا ہم سفر بننے والا ہے, تو دوستی بھی ہوتی ہے, گھومتے پھرتے بھی ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں. کیا یہ چیز غلط ہے؟ بہت اعلیٰ سوال کیا. یہ اس وقت میرے معاشرے میں پہلے نمبر پہ خوشخبری تو یہ ہے کہ جہاں مجھے پیغام آتا ہے نا کہ جی منگنی ہے اور مفتی صاحب آپ نے آنا ہے, دعا خیر کرانی ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ منگنی کے ساتھ ساتھ صرف 1 منٹ میں مفتی عبدالقوی صاحب اس بچی کا اور اس بچے کا نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں. منگنی کا معنی ہوتا ہے نکاح کا وعدہ, اور نکاح کا معنی ہے کہ اب 2 رشتوں کے درمیان پاکیزگی. ٹھیک ہے. میں الحمدللہ 100% اس مسئلے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ جیسے ہی جناب مجھے پیغام ملتا ہے, حتیٰ کہ میرے اپنے خاندان میں, میرے رشتہ داروں میں اور علاقے میں اب یہ بات مشہور ہے کہ منگنی کی بجائے مفتی عبدالقوی صاحب کو جو پیغام بھیجے منگنی کا,
منگنی بھی ہو جائے اور مفتی صاحب اسی جگہ پہ اوپر نکاح بھی پڑھا دیں. اچھا ہم نکاح سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں شادی والے دن ہی نکاح کریں گے، شادی سے پہلے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیوں اس چیز کو جھجکتے ہیں؟ یہ صرف ہماری سمجھیں کہ ذہنی طور کے اوپر پسماندگی ہے. بات یہ ہے کہ منگنی کا میں نے آپ کو بڑا خلاصہ بتایا نا، انکان للوعد فواد، چونکہ میری ایک خوبی ہے کہ میں قرآن کی آیت حضور کا فرمان یا وہ فرمایا منگنی کا معنی ہے وعدہ نکاح، اور نکاح کا معنی ہے کہ دو رشتوں کے درمیان پاکیزگی کا تعلق. منگنی جب آپ کر رہے ہو، انگوٹھی پہنا رہے ہو، مستقبل کے معاملات کو طے کر رہے ہو اور یہ طے کر رہے ہو کہ جی اب پختہ ہو گیا معاملہ، اب 6 مہینے کے بعد یا 9 مہینے کے بعد مکان بننا ہے یا بچے نے باہر ہے یا بچی کے غلام معاملات ہے، جی منگنی کر لیتے ہیں. اور رخصتی لفظ 2 ہونے چاہیے، ایک نکاح یعنی منگنی اور نکاح، ایک بارات اور رخصتی. تو معنی یہ ہے کہ جیسے ہی منگنی ہو تو فوری طور پر نکاح بھی ساتھ ہو جاؤ، تاکہ معنی یہ ہے کہ اب جب لڑکا فون کرے لڑکی کو یا لڑکی فون کرے لڑکے کو تو نکاح کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی زندگی ایک پاکیزہ فکر میں آ جائے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ منگنی کرنا یا ہاں کرنا یا ایسے رسمیں کرنا حرام ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے، یہی آپ نے کہا ہے نا. مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے جناب حرام اتنا عام نہیں ہے. انکان للوعد اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر کہ نکاح کا وعدہ، اس کی بالکل شرعی حیثیت ہے. منگنی کی شریعت حیثیت ہے؟ بالکل ہے. اچھا اسی کوئی طرح واقعہ ہے جو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کب کسی کی منگنی ہوئی؟ نہیں، ہماری تاریخ اسلام کے اندر جناب سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب اپنا دعا خیر کر لیتے ہیں. اس زمانے میں لفظ دعا خیر ہوتا تھا، آج کے زمانے میں منگنی ہے. چلے دعائے خیر کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ میں پڑھ نہیں رہا انکان للوعد فواد، کہ معنی یہ ہے کہ اگر صرف یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ہمارا آپس میں باہمی تعلق ہوگا، یا دونوں طرف کے بزرگ بیٹھ کے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا بیٹا ہمیں قبول ہے، ہمارا داماد ہے اور ہمارا بیٹا ہے، آج کے بعد وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہے آج کے بعد ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو ہے، ہماری عزت ہے. معنی یہ ہے کہ جب وعدہ نکاح ہو جائے، جس کو آج منگنی کہا جا رہا ہے، اس وقت دعا خیر ہوتی تھی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساتھ ہی نکاح کر دو. اس سال کے اندر میں نے تو بات تو وہی ہوگی نا کہ دعائے خیر کی بجائے آپ نکاح کر لیں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارا معاشرہ ہے پاکیزہ، اس کے اندر جناب لڑکا بھی ایمان والا، لڑکی بھی ایمان والی، وہ بھی کلمے والا، وہ بھی کلمے والی. اب معنی یہ ہوگا کہ جب منگنی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، اب ان کا باہمی طور پہ ایک دوسرے کو فون کرنا، خوشی کے موقع پہ جی ہاں جی آپ کے لیے کس طرح کا سوٹ ہونا چاہیے، آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے. اچھا پھر بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ میں آج کل پاکستان میں آیا ہوں تو آج چلے کسی کیفے پہ چلے گئے، کسی اچھے، کیونکہ نکاح والی جو بیوی ہے صرف باقی رہ گئی ہے رخصتی. رخصتی ہوگی اس وقت جب ماشاءاللہ گھر کے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے، بچے کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی، بچی کے جو معاملات ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں. تو میں دیکھنے والوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منگنی اور نکاح کو ایک کر لے، تو رخصتی اور بارات اور ولیمے کو ایک کر لے. معنی یہ ہے کہ نکاح اور منگنی آج ہو گئی، اب 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد جس طرح کے حالات ہیں اس حالات کے مطابق، کیونکہ یہ سارے معاملات میرا اپنا، چونکہ یہ موضوع ہے نکاح کا، شادی کا، خواتین اچھا ہم نکاح کو مالی معاملے سے کیوں دیکھتے ہیں کہ مالی معاملات ٹھیک نہیں ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، بچہ ابھی کچھ کر لے تو نکاح ہوگا، بچی پڑھ رہی ہے نکاح نہیں ہو سکتا، ابھی کاروبار سیٹ نہیں نکاح نہیں ہو سکتا، والدین جو ہیں ایک دوسرے کا گھر نہیں دیکھا ابھی تک نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تمام چیزیں کیوں اس ذمے میں آتی جب ہمیں کہا کہ آپ کو پسند ہے آپ نکاح کا پیغام بھجوائیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ شادی جو ہے نا، اس کے جو 3 نقطے ہیں نا ان کو ہٹا دیں تو بن جائے گی شادی. ہمارے ملک کے اندر یہ جو چیزیں آئی ہیں اللہ معاف فرمائے، یہ آئی ہیں بر صغیر کی ایک خاص معاشرت کی وجہ سے. میں چونکہ بات ہمارے پڑوسیوں کی طرف سے، ہم خود پڑوسیوں کا حصہ تھے بھائی. آج سے 75 سال پہلے جتنے میرے دادا پردادا جردادا تھے تو ہم سارے جناب ہندوستان کے لوگ تھے نا. تو اس بر صغیر کی معاشرت کی وجہ سے 2 چیزیں ہمارے پاس آئیں. ایک تو جہیز کو آپ جتنا لعنت کہہ دو لعنت کہہ دو لعنت کہہ دو، لینا سب نے، کرنی سب نے. اس دن میرے پاس ایک اسلامی عدالت میں کیس آیا کہ محترمہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 5 بیگھے زمین فروخت کر دیے. اچھا اب مجھے بلایا نکاح کے لیے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 2 بیٹے 1 بیٹی.
میں نے کہا بیٹی کی شادی کے لیے کتنا رقبہ بیچا ہے؟ مفتی صاحب 5 بیگھے. تو میں نے کہا اس کا دگنا حصہ بیٹے کا ہے. کیا 5 بیگھے رقبہ بیچ کے بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اپنے اس بیٹے کے لیے 10 بیگھے ہیں؟ اس بیٹے کے لیے 10 بیگھے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا کیوں ظلم کرتی ہو؟ بات یہ ہے کہ بیٹی کے لیے اگر 5 بیگھے تم نے بیچے ہیں تو اس کے بدلے کے اندر آج ہی اپنے بیٹے کو 10 بیگھے دو. ٹھیک ہے. تاکہ شریعت کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین. بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. بر صغیر کی معاشرت کی وجہ سے 2 چیزیں ہمارے پاس آئیں اور آج تک وہ ایک تو ہے جہیز. اس کو لعنت کہو جو کچھ کہو، بہرحال جہیز کا نظام موجود ہے. دوسرے نمبر کے اوپر وہ جی جب تک یہ نہ ہو جائے شادی نہیں ہو سکتی. اب میں ایک بات کہتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بہت ذہین ہے. وہ جی ہم ارئی ہیں تو صرف ارئیوں میں شادی ہوگی، ہم جٹ ہیں تو صرف جٹ میں شادی ہوگی، ہم سید ہیں تو صرف سیدوں میں شادی ہوگی، ہم قریشی ہیں تو فلاں میں ہوگی، ہم سندھی ہیں تو سندھیوں میں ہوگی، ہم سرائکی ہیں تو سرائکیوں میں ہوگی، ہم مہاجر. بنیاد ہمارے پاس ہونی چاہیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب کلمہ پاک درمیان میں آ گیا، اب قومیں کہاں سے آ گئی، ذاتیں کہاں سے آ گئی، مسلک کہاں سے آ گیا، فرقہ کہاں سے آ گیا، فکر کہاں سے آ گئی، سوچ کہاں سے آ گئی. صرف یہ دیکھنا ہے کہ بچہ بھی ماشاءاللہ کلمے والا ہے، بچی بھی کلمے والی ہے. جب دونوں کلمے والے ہیں، اور کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا فضل لعربی علی عجمی. میرے نبی رحمت کا یہ پیغام آپ سن کے خوش ہوں گے، دیکھنے والے بھی، کہ اقوام متحدہ کے اندر، نیو یارک کے اندر جو میرے نبی رحمت کا خطبہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ موجود ہے 5 زبانوں کے ترجموں کے ساتھ. لا فضل لعربی علی عجمی. عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی کے اوپر، کالے کو سفید کے اوپر، سفید کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. کیا ہوگا؟ کلنا بنو آدم. ہائے ہائے واہ میرا نبی رحمت فرمایا ہم سب آدم کی اولاد ہیں. جب سب اولاد آدم ہیں پھر ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے سینے میں کلمہ طیبہ موجود ہے. کلمہ طیبہ کا معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے صرف 2 چیزیں دیکھنی ہیں کہ محترم اور محترمہ دونوں زندگی کے حوالے سے پرسکون زندگی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، صبا ہیں، جن سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم صبا. ہیلو السلام علیکم. آئی تھنک جیسے کنیکٹ ہوتا ہے پھر ہم بات محترمہ بات یہ ہے جی کہ میں نے بڑا اعلیٰ جملہ کہا تھا کہ شادی کے اوپر جو 3 نقطے ہیں نا، ایک جہیز والی لعنت، اس کو اٹھا دو. ایک ہماری خاندانیت اور برادری، فلاں برادری کا فلاں برادری میں شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تیسرے نمبر کے اوپر وہ تمام تکلفات کہ جناب کیا ہو رہا ہے، بارات کے اوپر اتنا کھانا، ولیمے، حالانکہ شرعی طور کے اوپر کھانا صرف ایک ہے. اچھا نوجوانوں کو قوی صاحب کیسے اس چیز پہ راغب کریں کہ آپ نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں؟ کیونکہ آپ کو پتا آج کا نوجوان لاجیکل نوجوان ہے، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے. تو دوستی، ڈیٹس، ایسے تعلقات سے برعکس جو ہے آپ نکاح کر لیں. اور یہ جو لوگ آپشنز پہ جاتے ہیں، یہ آپشن نہیں پسند ہم ابھی اور آپشن دیکھیں گے، یہ آپشن نہیں پسند ہم اور آپشن دیکھیں گے، وہ آپشن کو کیسے ہم سمرائز کریں کہ آپشن کیا ہے؟ محترمہ ایک تو میں پہلے یہ بات بتاؤں کہ میری قوم بڑی عظیم قوم ہے. صرف ان کو صحیح راستہ بتانے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے بچے کو صحیح راستہ یہ بتائیں گے کہ میاں باپ بھی موجود ہیں، والدہ موجود ہیں، برادری موجود ہے، خاندان موجود ہے، تمہارے اندر کلمہ طیبہ ہے، تمہارا حسب و نسب ہے، تو میرے بچے شادی کے معاملے میں اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مناسب رشتہ ملے فوراً دعا خیر کر دیجیے. بات یہ ہے کہ مناسب تمہارے لیے رشتہ آیا ہوا ہے میری بیٹی، تو اگر اجازت دو، کیونکہ اختیار عورت کے پاس ہے. یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں اسلام کی کہہ رہا ہوں. جی میں ہی سب سے پہلے پاکستان کے اندر یہ جملہ کہا، پھر پورے یورپ میں اور پورے اس میں، کہ ہر لڑکا اور ہر لڑکی جو تعلیم یافتہ ہے، عقل والی ہے،
اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رشتے تو آج کل اس طرح آتے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کتنا سٹیٹس کا مسئلہ ہے. والدین بھی مجبور ہیں کہ تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو. تو تمہیں کوئی پسند ہے، آف کورس جب پسند کرتے ہیں آپ کو پتا ہے پسند کرنا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، ملنا ہے، اس کے بعد کوئی بات بنتی نا، تو وہ بات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ چیز کرنا ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ بہت ذہین ہو. النظر الی المخطوبہ، دیکھو میں ہر چیز سے پہلے یا کوئی فقہی فرمان پڑھ دیتا ہوں یا حدیث مبارک. ایک محترم نے محترمہ کو پیغام نکاح بھیجا، یہ بھی شریعت میں درست ہے. ایک محترمہ نے محترم کو پیغام نکاح بھیجا. اس کے بعد 4 چیزیں جو فطرت کے مطابق ہیں اس کی شریعت اجازت دے رہی ہے. النظر الی المخطوبہ، ہاں جی ایک دوسرے کو ذرا کسی کیفے میں بیٹھ کے ذرا دیکھ لیں، بالکل بیٹھ سکتے ہیں. گاڑی کی فرنٹ سیٹ کے اوپر محترمہ تشریف لے آئے، ذرا آپ کو گھما پھرا دوں. مستقبل کے حوالے سے کچھ ہم طے کر لیں کہ شادی کے بعد کس طرح کا معاملات ہوں گے، مکان کیسا ہوگا، رہائش کیسے ہوگی، نان و نفقہ. 4 چیزیں جو فطرت کے مطابق ہے. حالانکہ محترمہ سے ابھی نکاح نہیں ہوا، یہ بڑا اونچا جملہ میں کہہ رہا ہوں، محترمہ سے ابھی تک نکاح نہیں ہوا، یہ غیر محرم ہے. لیکن چونکہ مستقبل کا فیصلہ ہے کہ ہم نے زندگی اکٹھے ہم گزارنی کر ہے، سکتے ہیں، تو یہ ایک فیصلہ ہم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ آج سچویشن کیسی تھی کہ تھوڑا سا ہم چاہتے تھے کہ ہم اس بات کو پروپیگیٹ کریں کہ دوستی محبت کا جو رشتہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. تو ویورز آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں، نیو پاکستان کے پیج پہ تمام کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.